बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और तौफ़ीक से इस वक्त मसला तौहीद और रद्द शिरक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने कुरान करीम से मुख्तलिफ़ आयात से ये अर्ज़ किया था कि मुशरिकीन रबूबियत में शिरक करते थे। मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराऊँगा, बस इतना इशारा मैंने अर्ज़ कर दिया। ये मसला रबूबियत और उलूहियत जो है, आज मैं उसका दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूँ। रबूबियत के बाद दूसरी चीज़ उलूहियत है, और उलूहियत का मतलब इबादत होता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ही इबादत के लायक है। मैंने जो इस प्रोग्राम में अर्ज़ करना है वो ये है कि पहली बात जो ये की गई है कि रब और इलाह दो अलग अलग हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इस तरह से ये तकसीम की जाए। रबूबियत और उलूहियत की ये तकसीम सिरे से गलत है। और मैंने अर्ज़ ये करना है इस प्रोग्राम के अंदर कि रब ही इलाह है और इलाह ही रब है। रब ही मुस्तहिक के इबादत है, क्योंकि वो रब है। कोई भी जब इबादत करता है तो इबादत खौफ व तमा के साथ करता है। वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे हर चीज़ अता की, तो मैं उसके एहसानात के सामने झुकूं और फिर वो मुझे उसका अजर अता फरमाएगा। तो ये अमल उसका इबादत बनेगा। अगर वो किसी को खालिक, मुदब्बिर, नाफ़ेदार, मुअती न जानता हो तो फिर वो उसकी इबादत क्यों करेगा। ये चंद तमहीदी अल्फाज जो मैंने अर्ज़ किए हैं, इसके बाद मैं ये कहने के काबिल हो गया हूँ कि जब वो किसी की इबादत करेगा, किसी को इलाह मानेगा कि वो इलाह है, वो माबूद है, तो लाजिम है कि पहले वो उसे खालिक, मुदब्बिर और मुतसर्रिफ और इक़्तिदार, साहिब इक़्तिदार मानेगा तो उसे इलाह मानेगा, वरना वो उसको इलाह मान ही कैसे सकता है। तो फिर मैं उन अल्फाज को दोहराता हूँ कि रब ही इलाह है और इलाह ही रब है। इलाह उलूहियत ये रबूबियत का नतीजा है। अब जो हमारे दोस्तों ने हाफिज़ इब्न तैमिया से लेकर आज तक 700 साल के अंदर जो रब और इलाह को अलग किया है और इसको तकसीम किया है, मैं अल्लाह ताला की रहमत से अब मसला उलूहियत में ये मैं बताऊंगा कि ये तकसीम कितनी गैर कुरानी है और कुरान करीम के ये किस कदर खिलाफ है। यानी इलाह का मतलब ये कर देना सिर्फ माबूद, उसको मुख्तस कर देना एक माने के ऊपर कि इसका मतलब माबूद है और बस। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये माना क्यों किया गया और इसका ये क्यों मफ़हूम बयान किया गया, उसका सबब ये है कि ख़वारिज कहते हैं कि मुशरिकीन जो अपने खुदाओं को, जिनको वो खुदा मानते थे, चाँद, सूरज, तारों, जिन्नात, असनाम को, वो कहते हैं वो चाँद, सूरज, असनाम को रब नहीं मानते थे, उन्हें वो खालिक नहीं मानते थे, उन्हें वो मुदब्बिर नहीं मानते थे, मगर फिर भी वो उनकी इबादत करते थे। अब यही तो मैं राज खोलूँगा कि अगर वो खालिक, मुदब्बिर नहीं मानते थे तो वो उनकी इबादत किस बेस पर करते थे, उनकी इबादत करने का आखिर फ़ायदा क्या था। अब उन्होंने इसका ये हल निकाला। वो कहते हैं कि असल में उन्होंने अंबिया और औलिया को ये मान लिया था कि ये हमारी सिफारिश करेंगे और हमारे वसीला हैं,
بس اس خیال نے ان کو انبیاء اور اولیاء کی ارواح کی عبادت کرنے کے لیے قائل کر لیا، تو گویا وہ شفاعت، توسل و شفاعت ان کی عبادت بن گئی۔ تو معنی یہ نکلا، لا الہ کا معنی یہ نکلا کہ لا الہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے، الا اللہ، وہی اللہ ہے سارا کچھ۔ تو جب یہ عبادت بن گئی تو الہ کا مطلب ہو گیا معبود، جس کو وسیلہ یا سفارشی مانا جائے۔ تو لا الہ کا مطلب یہ بنا کہ کوئی نہیں بغداد والا، کوئی نہیں اجمیر والا، کوئی نہیں شرک پرشی والا، کوئی نہیں نیریاں والا۔ تو لا الہ کا مطلب صرف معبود کر کے رکھ دیا۔ اب میں قرآن کریم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور توفیق سے بتاتا ہوں کہ الہ کا مطلب کیا ہے اور الہ کون ہوتا ہے۔ الہ ہوتا ہے جو مدبر ہو، الہ ہے جو خالق ہو، الہ ہے جو رازق ہو، الہ ہے جو کائنات کے اندر جس کا جو نظام کو چلاتا ہے۔ چونکہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور مشرکین خالق، مدبر اور عالم اور رازق یہ سارا کچھ اپنے آلہہ کو، الہاؤں کو مانتے تھے، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن وہ دلائل تو کئی پروگراموں میں آئیں گے، اس کی ابتدا میں اس بات سے کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بات سنیں ذرا کہ ہمارے دوستوں کے نزدیک الہ کا مطلب کیا ہے، اور پھر میں قرآن کریم آپ کو سناؤں گا کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ریفرنس دے رہا ہوں، اس شیخ کا نام ہے وہبہ بن مصطفیٰ زحیلی۔ بڑے میں نام بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ تو وہبہ زحیلی جو ہیں یہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، التفسیر المنیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ الہ کیا ہے۔ تو اب وہ الہ کا معنی الالہ، وہ کہتے ہیں الالہ هو المعبود۔ تو وہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ذرا تسلی سے اگر آپ اس عبارت کو نہ سنیں گے تو اس کے بعد جو میں آیات پڑھوں گا نا اگلے پروگراموں میں وہ سمجھ نہیں آئیں گے، تو سن لیں۔ وہ کہتے ہیں وَالْإِلَٰهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو مشرکین تھے مکے کے، وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ إِلَٰهٌ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، کہتے ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ الہ کا معنی یہ نہیں کرتے تھے، وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ إِلَٰهٌ وَلَا رَبَّ سِوَا اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ رب مانتے تھے نہ خالق مانتے تھے، لیکن ان کو وہ الہ مانتے تھے۔ اب اگلے جملے سنیے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ مُشْرِكُ الْعَرَبِ لَا يَعْتَرِفُونَ بِرَبَّ سِوَاهُ، مشرک یہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، جہان کو چلانے والا تو صرف رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ آلِهَةً، تو جو ان کے خدا تھے فقط بس وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہبہ زحیلی صاحب نے یہاں یہ سبب نہیں بنایا کہ جب وہ ان کو نہ خالق مانتے تھے نہ مدبر مانتے تھے نہ عالم مانتے تھے نہ رازق مانتے تھے، جب یہ صفات ان کے اندر وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، تو وہ انما یعبدون آلہہ، پھر وہ ان کی عبادت کس شوق میں کرتے تھے، اور وہ کیا چیز تھی جو ان کو ان کی عبادت پہ ابھارتی تھی اور ان کو وہ الہ ماننے کے لیے سیٹسفائی کرتی تھی اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی تھی۔ یہ وہبہ زحیلی جو ہیں انہوں نے اس عقدے کو تو حل نہیں کیا، مگر یہ بتا دیا کہ وہ ان کو نہ خالق نہ رازق نہ مدبر نہیں مانتے تھے، مگر پھر بھی وہ ان کو الہ مانتے تھے۔
आलिहा मानते थे। अब ये बात जो वहबा ज़ुहैली साहब ने कही, ये अरब थे, तो ये तो अरबी का लफ्ज़ है इला, तो ये तो मैं मान नहीं सकता कि उन्होंने ना कुरान पढ़ा हो, ना हदीस, ना अरब लुगत को पढ़ा हो, तो वो कैसे कन्विंस हो गए इस बात पर कि इला का मतलब फ़कत माबूद होता है। मुख्तस ये माना कर दिया, और माबूद भी वो कि जो ना राज़िक, ना मालिक, ना खालिक, ना मुदब्बिर, और फिर भी इला। क्या बात है! ये उनको कैसे, उन्होंने अरब की लुगतों को भी छोड़ दिया, कुरान को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। जब बंदा किसी का अकीदतमंद हो जाता है तो उसको कहते हैं, एक अकीदत होती है या तकलीद, उसको कहते हैं अंधी तकलीद और अंधी अदब। वैसे हमारे बारे में, अहले सुन्नत के बारे में कहा जाता है ये अंधी तकलीद करते हैं, ये अंधी अकीदत होती है उनकी। अब वो मेरा मौजू नहीं, मैं बताऊंगा कि अंधी अकीदत और अंधी तकलीद कौन करता है और हम करते हैं कि नहीं। लेकिन आज ज़रा सुनिए कि एक अरब बंदा, अरबी जानने वाला, अरब की लुगतों से वाकिफ़, वो क्या कह रहा है और उसकी मजबूरी क्या है, और अंधी अकीदत और अंधा अदब किसको कहते हैं। अब ये वहबा ज़ुहैली ने क्यों कहा, उसका रीज़न ये है। ये मेरे सामने किताब है, इस एक किताब का, बाकी का मैं बड़े हवाले दूंगा इंशाअल्लाह, लाइन लगाऊंगा मैं हवालों की। फिलहाल सिर्फ एक हवाला। किताब का नाम है अल अबूदिया, लिखने वाले का नाम है हाफिज इब्न तैमिया। वो हाफिज इब्न तैमिया इस किताब के अंदर लिखते हैं, फल इलाहु वल्लज़ी या अलहुल क़ल्बि बिकमालिल हुब्ब वत्ताज़ीम वल जलाल वल इकराम। कहते हैं इला वो होता है कि जिसकी तरफ दिल झुक जाए, कि उससे मोहब्बत की जाए और उसका अदब किया जाए, और वो माबूद है। सुनिए ज़रा, इला वो है जिसकी तरफ कुलूब उससे मोहब्बत करने के लिए खींचे चले जाएं, खींच जाएं, चले जाएं उसकी तरफ, कि उसका अदब किया जाए, और ये इबादत है। अल इला माबूद, माबूद वो है जिससे मोहब्बत की जाए, माबूद वो है जिसका अदब किया जाए। तो चूंकि अहले सुन्नत अंबिया औलिया की, उनका अदब भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी ताज़ीम भी करते हैं, उनकी तकरीम भी करते हैं, तो वो कहना ये चाहते हैं कि ये सारे अंबिया औलिया की इबादत करते हैं, और इला तो होता ही वो है कि जो किसी से अदब और मोहब्बत करे। अब जो वहबा ज़ुहैली की बात आपको समझ आने लगी होगी कि वो कहते हैं वह काना मुशरिकुल अरब ला या तारिफून बे रब्बे सिवा हो, और ऊपर वो कहते हैं कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो रब किसको मानते थे, अस-सय्यद अल-मालिक अल-मुरब्बी अल-मुदब्बिर अल-मुतसर्रिफ, वो तो सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे, और उसी लेकिन इबादत वो इनकी भी करते थे, इनके जाम में अंबिया औलिया की, इनके हिसाब से। तो हाफिज इब्न तैमिया ने चूंकि कहा इला वो, यानी इला हो सकता है बगैर खालिक के, बगैर मुदब्बिर के और बगैर इल्म के, अगर किसी के अंदर रज़ाक के ये सिफतें ना भी माने, तब भी बंदा किसी को माबूद मान सकता है। तो वहबा ज़ुहैली ने अंधी तकलीद करते हुए, अंधा अदब करते हुए, अंधी जो है ना वो उसका अदब करते हुए, लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अंधा अदब और अंधी तकलीद, अंधी अकीदत, ये मैं कहना चाहता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अंधी तकलीद और अंधे अदब में वहबा ज़ुहैली ने, अभी तो मैं बताऊंगा कि ये बात किस किस ने की है। वहबा ज़ुहैली तो काबू आ गया बेचारा इब्तिदा में, बस वो मेरे फुट नोट में पहले आ गया। उसके बाद तो अब आप समझ गए कि इला का माना सिर्फ माबूद क्यों किया गया, हाफिज इब्न तैमिया ने किया। अब दूसरी मजबूरी, दूसरी किताब है मेरे सामने, तफसीर अबुल क़य्यम इब्न अल क़य्यम, हाफिज इब्न क़य्यम की तफसीर। वो उन्होंने अलग से तो कोई तफसीर नहीं लिखी, ना हाफिज इब्न तैमिया ने लिखी है, ना हाफिज इब्न क़य्यम की कोई तफसीर नहीं है, लेकिन उनके मानने वालों ने क्या किया
کہ فتاوی ابن تیمیہ سے اور ان کی دیگر کتب سے جو آیات قرآن کریم کی انہوں نے ذکر کی اور ان کی کچھ تفسیر لکھی، ان کو الگ کر کے تفسیر الکبیر کے نام سے ایک کتاب چھاپ دی 7 جلدوں کے اندر، میرے پاس جو ہے وہ 7 والیوم میں ہے، اس کا نام ہے تفسیر ابن تیمیہ۔ تو یہ اور دوسری اسی طرح حافظ ابن قیم کی ہے، اس کا نام ہے تفسیر ابن القیم۔ تو حافظ ابن قیم کی جو تفسیر ہے اس سے میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں الالہ هو الذی تألہ القلوب محبتا لہ واشتیاقا الیہ وانابا وعندہم ان اللہ لا یحب ولا یحب۔ تو وہ کہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جس کے شوق کے لیے، اشتیاق کے لیے قلوب جھک جائیں تو وہ الہ ہے۔ یہ بات انہوں نے سورہ احقاف کی تفسیر میں کہی ہے۔ اچھا، اب ان حوالوں کو 3 حوالے میں نے عرض کر دیے کہ 3 حوالوں کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ الہ کا مطلب فقط معبود ہے۔ یاد رکھ لیں ناظرین، الہ کا مطلب فقط معبود ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی ترجمہ پڑھیں گے الہ کا، جہاں کہیں بھی ترجمہ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ ایک ہی حساب سے ترجمہ، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن اس کے اندر جو یہاں جو ہولی کھیلی گئی ہے نا وہ کچھ اور ہے، وہ کھیل کچھ اور ہے، وہ میں ننگا کرنا چاہتا ہوں۔ الہ کا مطلب فقط معبود، اور عبادت کیا ہے وہ میں اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ انبیاء اولیاء کو وسیلہ اور شفاعت ماننا یہ ہو گئی عبادت، اور ہم کیا ہو گئے؟ ہم ہو گئے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو ہمارے سامنے اب جب قرآن پڑھا جائے گا تو کیا پڑھا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تو ایک معنی میں یہ بات کہی جائے وہ تو درست ہے، لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ توسل و شفاعت عبادت ہے اور ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ تم عبادت کر رہے ہو غیر اللہ کی۔ تو جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تو ہم آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو صرف نا یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا حق شفاعت دے گا، اور وہ یہ ہم مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو یہ تھوڑا مانتے ہیں کہ وہ خالق اور مدبر ہیں یا اس جہان کو وہ چلانے والے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ وہ جہان کو چلاتے ہیں ان کے خدا؟ وہ بھی تو یہی مانتے تھے نا، بس وہ بھی صرف عبادت کرتے تھے اور تم بھی صرف عبادت کرتے ہو۔ اب وہ مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ موحد تھے، وہ موحد تھے کس میں؟ وہ موحد تھے اعتقاد کے اندر، ربوبیت میں، بس الوہیت میں ان کا شرک تھا، تو اس لیے وہ الہ کا یہ معنی کر دیتے ہیں۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اس کے بعد سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کیا الہ کا معنی فقط عبادت ہوتا ہے، یا الہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے وہ خالق مدبر ہو اور عالم ہو۔ اگر یہ صفتیں نہ مانی جائیں یا کسی میں نہ پائی جائیں تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معنی کیا ہے؟ ایک طرف مشرکین جب الہ ان کو آلہہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اجعل الآلہہ، اتنے ہمارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا، تو وہ الہ کا معنی یہ لیتے تھے کہ یہ ہمارے خالق بھی ہیں، انہوں نے کچھ تخلیق ضرور کیا ہے، سارے جہان کو ناسی کچھ ضرور کیا ہے، اور یہ چلاتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ خالق مدبر پہلے مانتے تھے، الہ بعد میں مانتے تھے۔ یہ تو کسی کا دماغ خراب ہو تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کو خالق مدبر نہ مانے اور اس کو الہ مانے، صرف معبود مان لے، ویسے ہی عبادت کر دے۔ یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا بندہ بات کر سکتا ہے۔ میں قرآن سے یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ کئی پروگراموں میں یہ میں 700 سال کا اتاروں گا اس مسئلے کے اوپر۔ میں نے وہ بات بتاؤں آپ کو کہ مکہ مکرمہ، پچھلے پروگراموں میں نے کہا تھا میں الہ کا معنی بتاؤں گا، اور
اس کا مجھے فون آیا ایک مکہ مکرمہ سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں الہ کا معنی بتاؤں گا، یہ بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس کا وقت آ گیا کہ الہ کا مطلب میں بتاؤں۔ تو میں نے کہا یہ 700 سال کا قرض ہے ربوبیت الوہیت کا جو میں اتار رہا ہوں۔ تو مکہ مکرمہ سے مجھے ایک فون آیا، ایک کوئی بچی تھی، اس نے فون کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے فون میرے لیے حوصلہ افزا ہوتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کا نام تھا، وہ کہنے لگی جی میرا نام ام فریحہ ہے اور میں رہتی ہوں کعبہ شریف کے بالکل باہر، جہاں وہ کبوتروں والا چوک ہے وہاں ہم رہتے ہیں۔ تو میں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی بیوی بیٹیوں پوتے پوتیوں نواسیوں کے ساتھ تقریباً 40 سال سے ہم اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نیٹ پر آپ کا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر پروگرام دیکھتی ہوں، اور پچھلی جو 27ویں گزری ہے، اس 27ویں کے اندر میں نے اپنے پوتوں نواسیوں کے ساتھ ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر طواف کیا، وہ ہم نے منایا وہاں پر، اور ہم نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے۔ تو وہ ام فریحہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے 700 سال کا مسئلہ ربوبیت الوہیت میں۔ تو وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ جب یہ قرض ادا کریں نا تو ایک ایک پینی دے دیں، ایک ایک پینس دے دیں، کہیں ہمارے ان مہربانوں کا کوئی ایک پینی کا قرض ہمارے اوپر رہ نہ جائے۔ تو میں نے کہا بیٹے فکر نہ کریں، آپ وہاں بیٹھ کر دعا کریں، میں یہ الوہیت اور ربوبیت کی ایک ایک پینس جو ہے وہ قرض ادا کروں گا۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں قرض دینا، وہ اتارنا انشاءاللہ۔ قرض اتارو اور اپنا مسلک سنوارو۔ کسی زمانے میں یہ نعرہ تھا قرض اتارو ملک سنوارو، تو میں کہتا ہوں قرض اتارو اور مسلک سنوارو، اس معنی میں سنوارو۔ الحمدللہ وہ تو سنورا ہوا ہے پہلے ہی، کہ وہ جو الزامات دیتے ہیں نا، اور وہ انہوں نے تھوڑا سا روک ڈالا ہوا ہے، بس قرض اتارو۔ تو اگر میں رب اور رب ہی الہ اور الہ ہی رب، موضوع تو یہ ہے، تو اگر میں اس کا یہ نام رکھ دوں کہ یہ قرض اتارو پروگرام ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، جیسے ام فریحہ نے کہا ایک ایک قرض اتاروں گا۔ تو اب الہ کا سب سے پہلے معنی میں آپ کو عرب ڈکشنری سے بتاتا ہوں کہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو مانا جا سکتا ہی نہیں جب تک وہ خالق اور مدبر اور متصرف نہ اس کو مانا جائے۔ تو مشرکین ان کو خالق، مدبر، متصرف، حاکم مانتے تھے، اس لیے تو وہ الہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو الہ کا معنی عبادت تو آخری جا کر بنے گا، کہ یہ مان کر جو مشرکوں کی حمایت یہ خوارج کرنا چاہتے ہیں نا، جب تک آقا کا ایک امتی بھی زندہ ہے ہم مشرکین کی حمایت نہیں کرنے دیں گے، ہم مشرکین کو یہ فائدہ نہیں دینے دیں گے کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، الوہیت میں کرتے تھے۔ ہم بتائیں گے کہ جو بندہ ربوبیت میں شرک نہ کرے وہ الوہیت میں شرک کر ہی نہیں سکتا، اور جو الوہیت میں شرک کرتا ہے اس کو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے پہلے ربوبیت میں شرک کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے سنیے، سب سے پہلے میں اس مسئلے کو شروع کر رہا ہوں اس بات سے کہ لسان العرب سے، اور اس کے بعد میرے سامنے یہ لسان العرب ہے علامہ ابن منظور افریقی کی، یہ تقریباً 5 صفحے انہوں نے لفظ الہ کے اوپر لکھے ہیں۔ اب وہ آپ فکر نہ کریں، یہ میں 5 پڑھ کر آپ کو نہیں بتاؤں گا، صرف خلاصہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد کتاب ہے تہذیب اللغہ، محمد بن احمد بن الازہری کی، یہ 370 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اب میں ان سے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے الہ کا مطلب جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر چند مفسرین کے، امام فخر الدین رازی کا اللہ رحم فرمائے، سب پر انہوں پر خاص کر انہوں نے کمال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، اور اس کے بعد محمد بن عمر نووی جاوی یہ ہیں، امام علامہ خازن ہیں، علامہ بغوی ہیں، حافظ ابن رجب ہیں، اور ابو زہرہ ہیں، ان کی زہرۃ التفاسیر ہے، التحریر ابن عاشور کی ہے، اور علامہ بغوی کی پھر آ گئی ابن کثیر سے اور نیشاپوری سے،
تو یعنی میں لائن لگاؤں گا حوالوں کی جہاں تک مجھے ٹائم نے اجازت دی ہے. میں نے نام بتا دیے اس لیے کہ شاید پتہ نہیں کہاں تک ٹائم اجازت دیتا ہے. تو سب نے یہ بات جنہوں نے کہی ہے. اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ, زیادہ تو میں آپ کو قرآن سناؤں گا. یہ تو صرف میں اس لیے ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جی اپنی طرف سے اس نے کہہ دیا ہے کہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو خالق, مدبر, متصرف, حاکم ہو. اگر کسی کو حاکم, مدبر, عالم نہ مانا جائے تو کوئی بندہ کسی کو الہ مان ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط کر دیا ہے. صرف میں اس بات سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ تانا نہ دے دے یہ حوالے دے رہا ہوں مفسرین کے اور اہل لغت کے. ورنہ تو میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہے, اس کے اندر جو الہ کا معنی لکھا ہے. اصل تو میں نے آیتیں آپ کو وہ سنانی ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لوگو علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا. تو اگر اللہ نے خود لا الہ کا مطلب نہ بیان فرمایا ہو تو قرآن تو ناقص ہو گیا. جب وہ یہ فرما رہا ہے علم حاصل کرو قرآن سے, تو اس کا مطلب ہے الہ کا مطلب سب سے خوبصورت مطلب, سب سے صحیح مطلب الہ کا خود اس الہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. وہ آیتیں تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. ذرا اپنی مجبوری کو میں تھوڑا سا دور کر لوں آج کے پروگرام میں. تو اب ایک پہلی سن لیں, جو پہلی قرض ادا کرنا ہے وہ ایک پین سے میں شروع کر رہا ہوں. ابن منظور افریقی کہتے ہیں, لیکن امام راضی کا حوالہ بعد میں ہے, لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں امام راضی کی وہ بات پہلے بتا دوں. پتہ نہیں وہ بعد میں ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں. پھر علامہ ابن منظور افریقی کا اور میں بتاتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ 7 صفحے میرے پاس ہے جوہری کے ہیں اور 6 صفحے ان کے ہیں الہ پر ابن منظور افریقی نے لکھے ہیں. یہ اتنی لمبی انہوں نے الہ پر بحث کیوں کی ہے. وہ امام راضی کا اگر میں پہلے بتا دوں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور وہ مجھے سمجھانے میں آسانی اللہ پیدا فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کمال بحث فرمائی ہے لفظ الہ پر امام فخر الدین رازی نے. اور ذرا اس کے اندر صوفیانہ پن ہے, محبت کا پن ہے, بڑا ادب ہے. دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن امام راضی وکھرے ٹائپ کا بندہ تھا. اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے امام راضی پر. کسی وقت میں وہ بھی مجھ پہ قرض ہے, میں بتاؤں گا. جو میرے ساتھ انگریز بیٹھتے ہیں پڑھے لکھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہیں عربی کے اوپر, مختلف ٹاپکس کے اوپر, وہ امام راضی کے بارے میں جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں امام راضی کے بارے میں. لوگوں نے تو ابن تیمیہ نے تو کہہ دیا نا ان کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے. اقتداء الصراط المستقیم میں کہا ہے حافظ ابن تیمیہ نے امام راضی کا. وہ امام راضی کو جانا ہی نہیں کیا ہے امام راضی. تو امام راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں جو دوسرے مفسرین نے بھی کی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس پر 2 مذہب ہیں اہل لغت کے. کچھ اہل عرب کہتے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ الہ سے بنا ہے. پھر انہوں نے وہ کیسے بنا وہ سارا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الہ سے اللہ بنا ہے, اس کے اوپر الف لام آ گیا. اور کس طرح سے وہ جب میں امام راضی پر پہنچوں گا تو میں الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کے ان کے. تو وہ کہتے ہیں الہ سے اللہ بنا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یعنی اللہ کا مصدر جو اشتقاق ہے, جو وہ مشتق ہے, جو بنا ہے وہ بنا ہے الہ سے. ایک لوگوں کا یہ خیال ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اللہ اللہ ہی ہے, یہ کسی سے بنا نہیں ہے, بس اللہ اللہ ہی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور اس کے بعد یہ جو 6-7 صفحے ابن منظور نے لکھے ہیں اور علامہ جوہری نے اور دوسرے قاموس نے, زبیدی نے, سب اسی طرح کیا. میں نے وہ لائے نہیں ساتھ کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی اتنی, ورنہ میں سب کا بتاتا کہ کتنا کتنا لکھا. بس یہ 2 بندے عام ہیں, ابن منظور افریقی اور علامہ جوہری. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر اس کو پہلے تو بات یہ ہے اللہ, جیسے اللہ کی ذات کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. وہ عقلوں میں نہیں آتی اس کی ذات. تو امام راضی کہتے ہیں جیسے اس کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس کے نام کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی سے بنا ہے
یا نہیں بنا، پوری عرب، پوری کائنات اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ بنا ہے یا نہیں، بنا ہے یا نہیں۔ اور وہ امام راضی فرماتے ہیں اور جب اس کی ذات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے نام کے اندر بھی یہ کمال ہے، یہ بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کسی سے بنا ہے کہ نہیں۔ یہ ابن منظور افریقی نے بھی 7 صفحے لکھ دیے، جوہری نے بھی لکھ دیے، زبیدی نے بھی لکھ دیے، راغب نے بھی لکھ دیے، سارے اس کے پیچھے ہیں، پر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اللہ کسی سے بنا ہے یا اللہ نہیں بنا، یا اللہ اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ بات ہے کہ یہ اللہ کسی سے بنا نہیں، جو دوسرا مسلک ہے، بس یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ اور آگے ابن منظور افریقی نے اور جوہری نے اور قرطبی نے اور رازی نے سب نے کمال کی آگے بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ الہ سے بنا ہے، اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں 7 صفحے 12 صفحے الہ کے اوپر کیوں لکھے گئے ہیں۔ وہ بات یہ نہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کسی کو، وہ تو 3 انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ الہ سے بنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں الہ لفظ جو ہے اس کے اوپر پھر ایک بحث ہے۔ وہ بحث کمال کی ہے کہ یہ الہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اللہ اکبر، یہ عربی کا ہے یا عربی سے باہر سے آیا ہے؟ کوئی کہتا ہے سریانی کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حبشہ کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ سامی زبان کا لفظ ہے، کوئی کسی کا لاتا ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ الہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اللہ اکبر، کیوں کہ جیسے اللہ ہے الہ بھی اسی کا نام ہے، تو یہ بھی نہیں پتا چل سکا جیسی اس کی ذات غیب ہے اسی طرح اس کا یہ نام بھی غیب ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس زبان کا ہے، لیکن ہر زبان میں الہ ہے جو عرب اور اس کے ارد گرد جتنی زبانیں بولی جاتی تھی۔ تو اب یہ ساری بات انہوں نے اس مسئلے میں کی ہے ابن منظور افریقی نے، الہ کس زبان سے آیا ہے، اور جب پھر وہ الہ پہ بات کرتے ہیں پھر اس کے مادے لے آتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا۔ اب وہ جب الہ کی بات کرتے ہیں تو کسی معنی میں بھی انہوں نے الہ کا لفظ صرف معبود کے معنی میں نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہ شروع کرتے ہیں کہ الہ کون ہے، تو وہ جب اللہ عز و جل کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ الہ وہ ہے کہ کون ہوتا ہے الہ، تو وہ کہتے ہیں یکون الہن حتی یکون معبودن، وہ ہوتا ہے معبود، کیوں؟ حتی یکون العابدہ، وہ کہتا ہے اس لیے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الہ کا مطلب ہے خالقن و رازقن و مدبرن، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جو خالق ہوتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو مدبر ہے، جو جہان کو چلاتا ہے۔ تو ابن منظور افریقی کہتے ہیں الہ کا مطلب فقط یہ نہیں ہے معبود، بلکہ معبود الہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے، وہی جہان کو چلاتا ہے۔ تو میں نے رب کا معنی بھی آپ کو یہ بتایا تھا، رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، جو مدبر ہو، جو خالق ہو، جو چلائے، جو عالم ہو، ابتدا سے لے کر آخر تک تمام ضرورتوں کو پورا کرے، وہ رب ہوتا ہے۔ تو ابن منظور افریقی کہتے ہیں الہ بھی وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے سے لے کر آخر تک اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، وہ الہ ہے۔ تو جب وہی الہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ معبود کوئی اور ہو؟ پھر بات بھی اسی کی مانی جائے گی، جھکا بھی اسی کے آگے جائے گا، اپنے آپ کو سلنڈر بھی اس کے سامنے کیا جائے گا۔ تو لہٰذا الہ اور رب لازمہ ملزوم ہو گئے، جو الہ ہے وہ رب ہے اور جو رب ہے وہ الہ ہے۔ یہ تو حافظ ابن تیمیہ نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ان کو جدا کیا ہے کہ الوہیت اور ہوتی ہے، ربوبیت اور ہوتی ہے۔ مشرک ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، الوہیت میں کرتے تھے۔ ابن منظور افریقی نے تو پھٹیاں توڑ دیں، اس نے کہا سنو، عربی لغت کے اعتبار سے الہ ہوتا ہی وہ ہے جو خالق ہو، جو مدبر ہو، جو رازق ہو، جو عالم ہو۔ اگر یہ صفات نہ پائی جائیں تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے پھر وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں وَإِنْ عُبِدَ ظُلْمًا، مشرکین نے ظلم کے طور پر اور لوگوں کو الہ بنا دیا تھا، اور یہ خالق مدبر متصرف کی
تمام صفات ان کے اندر مان کر ان کی عبادت شروع کر دی تھی ظالموں نے. تو یہ ظلم تھا ان کا جو انہوں نے کر دیا. اب وہ اس کے اوپر آگے وہ کہتے ہیں الہ کا مطلب کیا ہے. تو اب وہ جو انہوں نے الہ کے معنی لکھے ہیں اس کی بڑی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جس سے خطرے کے وقت پناہ لی جائے. ایک الہ کا مطلب وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ الہ ہے کہ خطرے کے وقت اس سے پناہ لی جائے, لوگ اس کی طرف جھکیں. اب جب خطرے کے لیے اس کی پناہ لی جائے گی, جب وہ پناہ دے گا تو صرف وہ معبود تو نہ ہوا, پھر تو وہ ہو گیا پناہ دینے والا. اور پناہ کون دیتا ہے؟ جو کچھ کر سکتا ہو, جو خالق مدبر ہو, وہ پناہ دے گا. تو جب اس نے پناہ دی, اس کے پاس گئے, تو جب بعد میں کہا نا شکریہ, تو پناہ لینے کے بعد جو جذبہ پیدا ہوا نا, شکریہ, یہ خیال پیدا ہوا نا, یہ عبادت بن گئی. تو لہٰذا اللہ وہ ہے جو خالق مدبر اور متصرف ہے اور حاکم ہے. اسی طرح سے جو خالق حاکم مدبر متصرف ہے وہ ان کو بھی مانتے تھے. اور یہی انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حوادث کے وقت اس کے پاس آیا جائے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. اور پھر ایک وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے متحیر ہونا. یہ بات ہے یعنی وہ جس کو عقلیں سمجھ ہی نہ سکیں. یہ وہ بات امام راضی والی ہے کہ الہ وہ ہے کہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے کہ اس کے اتنے کمالات, وہ ہے کون؟ تو یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو الہ کا مطلب ہوا جو خالق مدبر متصرف, اور جس کے لیے عقلیں حیران رہ جائیں اور اس کے لیے تلاش کیا جائے. یہ جوہری نے بھی اسی طرح وہ سارے ان کے استعمالات لکھے ہیں, لیکن میں وہ ہے نہیں ہے سارا, اس طرح ٹائم نہیں ہے. اب وہ علامہ جوہری نے کچھ قرآن کریم کی آیات بھی دی ہیں الہ کے لیے, وہ میں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. اب میں ان آیتوں کی طرف بعد میں آتا ہوں. تو علامہ جوہری بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے الہ, الہ وہ ہے جو خالق مدبر متصرف. انہوں نے بھی وہی کہا کہ الہ وہ ہے جو خالق مدبر متصرف ہو, اور ای المعبود, پھر اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو رب اور الہ دو نہیں ہے. اس کے بعد علامہ ابن جریر الطبری نے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون کے بارے میں کہتے ہیں ذکرہ لہؤلاء المشرکین الذین وصف صفتہم انہ ما یأتیہم. انہوں نے وہ وصف جو ہیں وہ ان کے اندر مانے ہوئے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ نفع اور نقصان بھی دیتے ہیں اور وہ ہمارے الہ ہیں. اور وَأَنَّ الْإِلَٰهُ وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَغَيْرُهُ جَائِزٌ أَن يَكُونَ إِلَٰهُ. کہتے ہیں سن لو, الہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کمزور ہو, جس کے اندر طاقت نہ ہو. الہ ہوتا ہی وہ ہے جو وہ چاہے وہ کرے, علم ہو, قدرت ہو, جس کے اندر یہ ہے وہ الہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی لکھا کہ وہ امام راضی کی آگے وہی فرماتے ہیں کہ بل الہ هو القادر علی ما اذا فعلہ کان مستحقا للعبادہ. انہوں نے بھی انکم وما تعبدون من دون اللہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے. اور پھر اسی طرح امام راضی نے وہ بہت سے اقوال لکھے ہیں, اور ابن آدم حنبلی نے انہوں نے بھی آگے یہ لکھا ہے کہ ہاں الہ وہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہو, جو مربی ہو, جو مدبر ہو, وہ الہ ہوتا ہے. یہ سورہ الاعراف ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اسی طرح محمد بن عمر نووی الجاوی اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ الالہ والذی یکون قادر علی الانعام بالایجاد و اعطاء الحیاء و جمیع الانعام. وہ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے بات لکھی ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے اغیر اللہ یبغیکم الہ وفضلکم علی العالمین, سورہ اعراف کی تفسیر میں کہتے ہیں سن لو, الہ وہ ہوتا ہے جو قادر ہو, جس کے اندر قدرت ہو, وہ انعامات لوگوں کو عطا کرے, وہ نئی چیزیں بنائے یعنی خالق ہو, اور لوگوں کو وہ حیات عطا کرے, وہ لوگوں کو نعمتیں دے. تو یہ الہ کا مطلب ہے. اب میں واپس آتا ہوں صفحہ 10 پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا وہبہ زحیلی نے, وہ کہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے
جس کی عبادت کی جائے اور اس کو وہ نہ مانا جائے. وہ کہتے ہیں وَقَانَ الْمُشْرِكُونَ الْعَرَبُ لَا يَعْتَرِفُونَ بِرَبِّ سِوَاهُ. مشرک عرب ان کو نہ خالق مانتے تھے، نہ مدبر مانتے تھے، نہ متصرف مانتے تھے، پھر اللہ کوئی وہ سارا کچھ مانتے تھے. وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ آلِهَا. صرف وہ بس ان کی عبادت کرتے تھے. اب میں نے آپ کو یہ لائن لگائی ہے طبری سے، قرطبی سے، سب سے پڑھ کر آپ کو، اور جوہری سے، ابن منظور افریقی سے اور بغوی سے. وہ کہتے ہیں الہ ہوتا ہی وہ ہے جو خالق اور مدبر اور قادر ہو. اگر یہ صفتیں نہ کوئی مانے تو کسی کو الہ مان ہی نہیں سکتا. اب جو عرب تھے وہ، ان کے لیے الہ کوئی فرینچ کا لفظ تو نہیں تھا، اور اگر باہر سے بھی آیا تھا تو ان کو صدیاں گزر گئی تھی استعمال کرتے ہوئے. وہ جانتے تھے کہ الہ کا مطلب کیا ہے. علامہ جوہری نے قرآن کریم کی جو آیات لکھی ہیں وہ، اور امام راغب نے قرآن کریم کی جو آیات لکھی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر ابھی کچھ ان آیات میں سے کچھ سناتا ہوں کہ الہ کا مطلب خالق، مدبر اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور جس طرح سے وہ ہمارے دوستوں نے کہا وہ نہیں. لیکن ایک بار ابن تیمیہ کو پھر سن لیجئے. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں الالہ، وہ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے. وہ الالہ هو الذی یستحق ان یکون، وہ ہوتا ہے کہ جس مستحق ہو، جس کی طرف، وہ میں نے دوسرا پڑھ دیا، معذرت چاہتا ہوں، وہ کتب کا، سید کتب کا. وہ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ تَعْلَهُ الْقُلُوبُ مُحَبَّةً لَهُ وَإِشْتِيَاقًا إِلَيْهِ وَإِنَابًا وَإِنْدًا. کیا بات ہے، انہوں نے خالق، مدبر، متصرف کا لفظ قریب پھڑکنے نہیں دیا، حافظ ابن قیم نے اور حافظ ابن تیمیہ نے بھی. وہ کہتے ہیں يَعْلَهُ الْقَلْبِ بِكَمَالِ الْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آگے ڈرتے ڈرتے انہوں نے خوف رجا کا لفظ لکھ دیا، لیکن کہتے ہیں محبت جس سے کی جائے وہ الہ ہوتا ہے. اب سارے مفسرین کا، سارے اہل لغت یوں کہہ لیں سارا جہان ایک طرف ہے اور حافظ ابن تیمیہ ایک طرف ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک سارے کے سارے ان کے اتباع کرنے والے وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں حافظ ابن تیمیہ کی لان میں. اور اللہ کا قرآن اور حدیث، ابن منظور افریقی، جوہری، قرطبی، بغوی، خازن، 1400 سال کے مفسرین ایک طرف کھڑے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف کھڑے ہیں اور حق کس طرف ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو خالق مدبر ہو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب جو ان لوگوں نے قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں وہ بھی، اور بہت سی وہ آیات انہوں نے تو کچھ دیے ہیں ریفرنس، اشارے کیے ہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ان کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیات سناتا ہوں. لیکن میں نے جہاں سے شروع کیا تھا میں دوبارہ اس بات پر آتا ہوں. رب ہی الہ ہے اور الہ ہی رب ہے. معنی کیا؟ ربوبیت الوہیت کی تقسیم سرے سے غلط ہے، اہل لغت کے حساب سے غلط ہے، مفسرین کے حساب سے غلط ہے، قرآن کے حساب سے غلط ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں احادیث کی بتائی ہیں، جن میں وہ دعائیں جو آتی ہیں کہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، الہ وہ ہے جو رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان احادیث کے بھی خلاف ہے. تو اب میں قرآن کریم کی آپ کو ایک دو آیتیں بتاتا ہوں. پھر میں آیتیں بتانے سے پہلے میں بتاؤں ان کو یہ کیا ضرورت پیش آئی حافظ ابن تیمیہ کو، کہ کیا انہوں نے کیوں یہ ربوبیت الوہیت کو الگ الگ کیا اصل میں، اور یہ کیوں کہہ دیا کہ کوئی صرف معبود ہو سکتا ہے، ہوتے تھے معبود، ہو سکتے نہیں تھے اور ہیں جب تک ان کو خالق مدبر نہ مانا جائے. وہ اس لیے کہ جب ہم پہ شرک کا فتویٰ لگا، ہمیں مشرک بتایا گیا، ہمیں کہا گیا تم مشرک ہو توسل و شفاعت مان کر. جب یہ ہمیں کہا گیا نا تو ہم نے کہا ہم ان کو خالق، مدبر، متصرف، اللہ کی طرح تو نہیں مانتے، ہم تو عطائی طاقت مانتے ہیں کہ جو ان سے معجزات و کرامات کا صدور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے وہ ان سے ہوتا ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ خالق مدبر. انہوں نے کہا نہیں،
تم نہیں جیسے کہتے نا، اسی طرح مشرک کب یہ مانتے تھے، بس وہ ہمارے اوپر ذرا ٹھپا لگانے کے لیے، شرک کا وہ سٹیمپ لگانے کے لیے، ہمیں مشرک ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا کہ الہ کا مطلب فقط محبوب ہوتا ہے، فقط معبود نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم کے اندر میں آپ کو چند آیات پڑھ کے سناتا ہوں کہ الہ کا مطلب متصرف ہوتا ہے، الہ کا مطلب مدبر ہوتا ہے۔ اب وہ میں قرآن کریم کی آیات آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء کی 21 اور 22 آیتیں دو میں سناتا ہوں آپ کو۔ اس مقام کو ذرا جو اہل علم میں سے اگر کوئی سن رہا ہو تو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہلے کیسے ہیں اس مقام پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، یہ آلہہ جمع ہوتی ہے الہ کی۔ اب الہ کا مطلب میں بار بار نہیں بتاؤں گا، الہ کا مطلب وہ جو پیدا کرے، وہ چلائے، وہ جہان کو چلانے والا اور جہان کو پیدا کرنے والا، وہی رب والا معنی ہے۔ یہ تو حافظ ابن تیمیہ نے الگ کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں نے خدا بنائے زمین سے۔ اب وہ زمین سے خدا کیا بنے تھے؟ کیا ان کے خدا سے زمین سے؟ وہ خدا یہ تھے کہ انہوں نے پتل، چاندی، مٹی، پتھر کے جو بت بنائے تھے نا، یہ ان بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہ وہ آگے جا کر میں پروگرام کروں گا، ہمارے دوست حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک کہتے ہیں وہ بتوں کو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف ان کا قبلہ تھا، اصل تو وہ پیروں فقیروں کو مانتے تھے جن کے وہ بت تھے۔ اس پر تو انشاءاللہ میں نے کیا بھی ہے اور کروں گا کہ پیروں فقیروں کے بت تھے کہ نہیں۔ اس وقت وہ نہیں بات، کوئی کسی پیر فقیر کا بت نہیں بنا۔ اس وقت یہ ہے کہ ان کے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بتوں کو مانتے ہی نہیں تھے، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ وہ زمین پتھروں کے جو خدا تھے ان کو وہ آلہہ مانتے تھے، ان کو وہ الہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دلیل دی، فرمایا وہ مٹی کے بت، وہ پتھروں کے بت، وہ زمین سے بنے ہوئے بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں؟ اب اس کے اندر یہ کلیئر ہو گیا کہ الہ کہتے اس کو ہیں جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ اب مردوں کو زندہ کرنے کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر سے وہ جو اگاتا ہے وہ اللہ اگاتا ہے، تو وہ مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ تمام جہان کو وہ فنا فرمائے گا اور فنا فرمانے کے بعد دوبارہ ان کو وہ جگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تم نے الہ کیسے بنا لیا؟ الہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو، اور یہ طاقت صرف میرے اندر ہے، اس لیے صرف میں معبود ہوں۔ وہ تو ان کا رد کیا جا رہا ہے نا، لیکن الہ کا مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں معبود کا معنی نہیں کیا جا رہا۔ اور اگلی آیت میں تو اس کی تفسیر کی ہے، وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو۔ اور آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے یہ بہت سے خدا بنا لیے ہیں، اور ان خداؤں کے لیے لفظ الہ آیا ہے، یہ یاد رکھیں، الہ کا لفظ آیا۔ فرمایا تم نے بہت سے جو خدا بنا لیے ہیں کہ یہ اس علاقے کا خدا ہے، یہ اس علاقے کا، یہ اس علاقے کا، یہ اس ملک کا ہے، الہ جو تم نے بنائے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تمہارے زعم کے مطابق جیسے تم نے یہ بہت آلہہ اوپر بنائے ہوئے ہیں، اگر اور خدا ہوتے، اچھا عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اگر ایک خدا اور ہوتا۔ یہ کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے دوستوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے، وہ میں آج نہیں بتاتا۔ لیکن یہاں ہوتا تو نہیں ہے، آلہہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اور خدا ہوتے
تو کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ وہ خدا آپس میں لڑ پڑتے. ایک خدا یہ کہتا اسپین میرا علاقہ ہے، یہاں میری حکومت ہے، میرا رول چلے گا. ساتھ جرمنی والا خدا کہتا یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں یہ چلاؤں گا. وہ دوسرا خدا یہ کرتا، ادھر یہ کرتا، اور اللہ کہتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں نے یہ کرنا ہے. تو علاقائی خدا اپنا رول چلانا چاہتے اور اللہ اپنا رول چلانا چاہتا. تو نتیجہ کیا نکلتا کہ زمینی خداؤں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، آسمانی چاند سورج تاروں کی آپس میں لڑائی ہوتی. تو اللہ فرماتا ہے او جاہلو سنو، جب لڑائی ہوتی زمین آسمان کے بارے میں تو آسمان ادھر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا، زمین ادھر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی. تو خداؤں کی لڑائی میں نہ زمین قائم رہتی نہ آسمان قائم رہتا، تو لڑائی ہو جاتی تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا. تو جو آج تک کائنات ایک ہی نہج پہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا یہاں خداؤں کی حکومت نہیں ہے، ایک خدا کی حکومت ہے. اگر خداؤں کی حکومت ہوتی تو یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، زمین و آسمان میں اگر اور خدا ہوتے تو یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے. یہ ٹوٹے پھوٹے نہیں، اس کا مطلب ہے ایک خدا ہے. تو یہاں الہ کا مطلب کیا ہوا؟ توڑنے پھوڑنے والے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ لڑائی کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ چلانے والے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ خالق مدبر. اگر وہ خالق مدبر کا بھی میں معنی بتاتا ہوں. اور آگے سنیں، اللہ فرماتا ہے فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. اللہ وہ رب ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو اللہ عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. اب وہ پاکی اللہ بیان فرما رہا ہے فساد کے مقابلے میں. تو کیا فساد ہے کہ وہ کہتے ہیں کئی خدا ہیں جو خالق مدبر متصرف ہیں، اور اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ ایک ہی اللہ ہے جو رب ہے اور وہ عرش کا رب ہے. اور جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو نا جھوٹے خدا بنا کر، وہ مولا ان سارے باتوں سے پاک ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور خدا ہوتے جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر اب تک اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے اور اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرتے اور اس تک پہنچنے کا کوئی رستہ تلاش کر لیتے. اب یہ الہ کا معنی یہاں صرف معبود تو نہیں ہو رہا، یہاں تو معنی ہے خالق مدبر متصرف، یہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں، وہ بلند و بالا تر ہے، نہ اس کے کوئی معین و مددگار ہیں نہ کوئی اور الہ ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کی توفیق سے آگے بھی انشاءاللہ میں قرآن کی آیتیں آپ کو سناؤں گا کہ میں نے یہ تفاسیر سے لغت سے قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ الہ کا معنی صرف معبود کرنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے اور مفسرین کے بھی خلاف ہے. تو اب جب لا الہ الا اللہ کا معنی کریں تو یوں معنی ہوگا نہیں ہے کوئی کائنات کو پیدا فرمانے والا، نہیں ہے کائنات کو کوئی چلانے والا، نہیں ہے کائنات کو کوئی جاننے والا، نہیں ہے کائنات کو کوئی رزق دینے والا. اللہ رزق بھی وہ دیتا ہے، چلاتا بھی وہ ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے. تو جو رب کا معنی ہے وہی الہ کا ہے. الہ اور رب یہ لازم و ملزوم ہے. رب ہی الہ ہے اور الہ ہی رب ہے. انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ابھی اور بھی قرآن سناؤں گا اگلے پروگراموں میں.
آج تو میں نے یہ شروع کیا ہے۔ وہ جیسے فریا نے کہا تھا نا بچی نے کہ ایک ایک پین نہیں دینی ہے، یہ 700 سال کے قرض کی، آپ دعا فرمائیں میں ایک ایک پین سے انشاءاللہ اس کا ادا کروں گا اور قرآن سے ادا کروں گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی نیریاں والا، نہیں کوئی شرک پور والا، نہیں ہے کوئی اجمیر والا، نہیں ہے کوئی بغداد والا، نہیں۔ لا الہ کا معنی ہے نہیں ہے اس کے سوا کوئی پیدا فرمانے والا۔ وہ ظالم و مشرکو، تم نے ان کو کہہ رکھا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، تم ان کو کہتے ہو کہ یہ جہان کو چلاتے ہیں، تم ان کو کہتے ہو کہ یہ جہان کو جانتے ہیں، تم ان کو کہتے ہو یہ رزق دیتے ہیں۔ نہیں، سنو، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا نہ کوئی رزق دینے والا ہے، تمہارے جھوٹے خدا رزق نہیں دیتے، نہ کوئی زمین کو پیدا فرمانے والا، نہ کوئی آسمان کو اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا تو یہ مطلب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اور وہ علم قرآن سے ملتا ہے۔ یہ گنبد خضرا کی خیرات ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔